डॉक्टर समन अली जो कि यूमेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर समन MBBS अमेरिकन बोर्ड इंटरनेशनल मेडिसिन, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताशफीन अहमद साहब जनाब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं, आप देखते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हमारे साथ गालिब आगा मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस। आप सबको मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे मैं ये हड्डियों, जोड़ों और स्पेशली जगह मैं गठिया की मर्ज़ के हवाले से बात करूँ तो मैं ज़रा इसकी ना आपसे हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। पहले गठिया का मर्ज़ हमने इतना नहीं सुना होता था कि आर्थराइटिस की पेन है, आर्थराइटिस की पेन है। डॉक्टर साहब अब इतना फ्रीक्वेंटली सुनने लग गए हैं और इसमें यंग लोग भी आ गए, इवन के बच्चे भी आ गए हैं। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ आजकल काफ़ी लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ें हो रही हैं। पहले ज़माने में तो ज़्यादा उम्र के बाद हुआ करती थी और आजकल कम उम्र में भी जोड़ों की तकलीफ़ें अक्सर देखने में आ रही हैं। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं इसकी। लाइफस्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जितना एक्टिव पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे, चलना फिरना, फिज़िकली काम करना, वो कम हो गया है। ट्रैवलिंग ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर होती है। स्पोर्ट्स का रुझान भी कम है निस्बतन। और उसके अलावा ग़िज़ा का भी इससे ताल्लुक़ है। अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मुनासिब हो, वो भी आजकल कम मिलती है। ख़ास के बच्चों की में भी काफ़ी डिफिशेंसी पाई जाती है, बड़ों में भी। तो इस तरह से मुख्तलिफ वजूहत की वजह से जोड़ों में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। सही कह रही हैं। हमारी डाइट में कोई मेजर ऐसी आप देख रहे हैं कि वो तब्दीली भी आ गई है? क्योंकि ऑफ कोर्स हम प्रोसेस फूड तो खाते ही खाते हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस भी है, लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें इन्फेक्ट कर रही हैं। हाँ, इन सब चीज़ों की से ये जोड़ों की तकलीफ़ें कॉज नहीं होती हैं बल्कि कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि बिगड़ सकती हैं। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जोड़ों की बीमारियों की। कुछ तो आर्थराइटिस इस तरह के होते हैं जिनमें के ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है, मिसाल के तौर पर रूमेटॉइड फैक्टर, उसकी वजह से मुख्तलिफ जोड़ों में तकलीफ़ होती है। उसके अलावा जो मेल अलाइनमेंट एक चीज़ कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जोड़ों में हल्का सा टेढ़ापन, खास के घुटनों में इसका ख़ास रोल होता है, घुटनों की तकलीफ़ों में, कि जब कद बढ़ रहा होता है उस टाइम पे घुटने अगर थोड़ा सा भी टेढ़े हों तो बाद की उम्र में जाके उनमें तकलीफ़ होने का अच्छा होता है। यानी कि अगर आपका कद बड़ा और आपका पोस्चर भी अच्छा हो तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी, कमर से भी इसका ताल्लुक़ है। तो पैरों, टखनों, घुटनों, कूल्हे के जोड़, रीढ़ की हड्डी, उन सब की एक मैकेनिकल अलाइनमेंट कहलाती है कि वो सही अगर पड़ रही हो तो जोड़ों पे जोर बराबर पड़ रहा होता है। अगर कहीं पे भी टेढ़ापन आ जाए तो फिर गलत लोड पड़ने की वजह से बाद में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। ये अक्सर ख़वातीन जो है ना जिनका पोस्चर सही नहीं होता वो ज़्यादा, क्योंकि जब किचन में काम करते हुए वो जोड़ों की बहुत ज़्यादा दर्दों की शिकायत करती हैं। डॉक्टर समन, आप मुझे बताएं ये क्यों ये जोड़ों का दर्द इतना वफादार होता है कि सर्दियों में कोई आए ना आए ये फ़ौरन आ जाता है, या पुरानी दर्दें सारी क्यों वापस आ जाती हैं? देखिए, सर्दियों में एक तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है मसल्स को, टेंडन्स को, जोड़ों को, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब नैरो हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है जॉइंट्स की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी स्टिफनेस, दर्द सब बढ़ जाती है। ऑल्सो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है उसके चेंज होने से थोड़ी एक्सपेंशन। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर जो आपकी हवा का एक सब चीज़ें जो आप देखें, एक प्रेशर जो which affects everything, right, which affects our body, which affects the tissue। कुछ प्रेशर के अंदर जो मुझे बताएं फिर तो जो लाहौर में अब ये जो स्मोक का जो इशू है दोबारा से शुरू होने वाला है, तो क्या उसका भी इस पे फ़र्क पड़ता है? देखिए, यस, बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन अफेक्ट जॉइंट पेन इन द सेंस के जो साइनोवियल टिश्यू होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से दैट कैन कॉज सम सेंसेशंस व्हिच कैन बी परसीव्ड एज पेन। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको हम चिकनाहट कहते हैं जोड़ों के अंदर, वो थोड़ी सी थिक हो जाती है इन कोल्ड वेदर, उसकी वजह से भी स्टिफनेस बढ़ जाती है। वो तो हमारी वजह से भी ना, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स पे हाथ औला नहीं रखते, वो ज़रा खाते, पानी कम कर देते हैं, चाय ज़्यादा कर देते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। चिकनाहट का उससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। चिकनाहट इज़ मोस्टली एज रिलेटेड, थोड़ी कम हो जाती है। यस, कोलेजन की कमी हो तो उसका थोड़ा सा उसके ऊपर असर हो सकता है। नो वंडर लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं फिर अपने घुटनों में भी। यस, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक किस्म का आर्थराइटिस होता है, जैसे डॉक्टर ताशफीन अभी उसका जिक्र कर रहे थे, जो ओल्ड एज में थोड़ा वेयर एंड टेयर की वजह से, घिसाव की वजह से हो सकता है। उसके अंदर कोलेजन इंजेक्शंस का रोल होता है, काफ़ी लोगों का उससे फ़ायदा होता है। सही। मुझे आप बताएं क्यों इसकी हिस्ट्री, ये क्यों वफादार दर्द है? मैं ये सारी मोचें, दर्दें, फ्रैक्चर वापस आ जाती हैं क्यों सर्दियों में? मैं नेचुरोपैथी में कहूँगी जो आप वही नज़र आते हैं जो आप खाते हैं।
صحیح. تو جب آپ اپنے غذا ہی صحیح نہیں کریں گے, آپ کے بونس کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے. جب آپ گروئنگ ایج میں آپ کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے آپ وہ نہیں لیتے. ابھی آپ نے جیسے پروسیس فوڈ کا تذکرہ کیا ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک وجہ ہے کہ ہمیں اللہ غفور الرحیم نے بنایا ہے, تو ہماری جو برین کی جو پروگرامنگ ہے اللہ غفور الرحیم نے کی ہے نا. جب انسانوں نے اس میں امینڈمنٹ کیا, چیزیں جب کی, تو پھر ہمارے برین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہضم کیسے کرنا ہے. جیسے فوڈ کلرز ہیں, جیسے سنتھیٹک چیزیں, اس کو وہ ہمارے غذا کا یا ہمارے خون کا حصہ بننے سے پہلے بہت سارے ہمارے چیزوں کو خراب کرتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ وفادار درد ہے یہ آ جاتا ہے. اور سردیوں میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بلڈ تھوڑا تھک ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ پین زیادہ محسوس کرتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہر موسم کو ویلکم کیا جاتا تھا ہر گھر میں. جیسے السی کی پینیاں بن جاتی تھی, ویلکم ونٹر ہوتا تھا, تو ونٹر کی ساری چیزیں آپ بناتے تھے. اور آپ لہسن کے لڈو بناتے تھے, تو کیا بلڈ تھنرز ہے نا. لیکن اب ادرک کے لڈو بنتے تھے, السی کے لڈو بنتے تھے. آپ یہ ساری چیز ادرک اور یہ لہسن یہ چترال میں یہ ساری چیزیں بنتی تھی, کیونکہ ہمارے پنجاب میں تو لاہور میں تو کبھی ایسی نہیں بنتی. ہمارے چترال میں بنتی ہے یخنی, بھیڑ کا گوشت, یہ ساری چیزیں وہاں پر استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہوتی تھی کہ وہ بلڈ تھنرز تھے. ہاں, کیونکہ دیکھیں فالج زیادہ جو ہے نا, سردیوں میں زیادہ فالج کے اٹیک ہوتے ہیں. مجھے بتائیں یہ خواتین میں, کیونکہ میں جب اس کی ریسرچ پڑھی تھی تو اس میں کہا کہ خواتین کو تو بہت پرون ہوتی ہے آرتھرائٹس, کیونکہ ان کو جوڑوں کی درد, کیونکہ آسٹیوپروسس بھی خواتین اب تو خیر جلدی شروع ہو گیا. پہلے کہتے ہیں جی 40 کے بعد نا آسٹیوپروسس کا پروسیس بھی پہلے شروع ہو گیا ہے. سو خواتین میں آپ نے زیادہ دیکھا جو آپ کے پاس آتی ہیں. سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی الائنمنٹ کی, سب سے چیز جو مین ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے فٹ ٹائپ. خواتین کیونکہ پورا دن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں, آرچی فٹ, فلیٹ فٹ ہونے کی وجہ سے ان کی الائنمنٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے. اکثر پیشنٹس جن کو نی ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے وہ 90% میں دیکھتا ہوں خواتین ہیں. اور دیکھا جائے تو ان کا کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا ہے, جو فٹ ٹائپ کی وجہ سے ان کے گھٹنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, الائنمنٹ خراب ہوتی ہے, وزن ایک سائڈ پہ پڑتا ہے اور وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے, یا ان کے بیچ میں گیپ بہت کم ہو جاتا ہے. یہ ایک مین وجہ ہے جو کہ ہم بہت چھوٹی سی ہے. اگر میں تھوڑا سا دیکھوں یورپ کی سائڈ پر, تو اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ شروع سے یہ چیز دیکھتے ہیں اور ان کو اسی ٹائپ کے شوز سجیسٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ ایج میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ہڈی تھوڑی نرم ہوتی ہے, تو وہ بہتر ہونے کے چانسز کمپیریٹیولی آ جاتے ہیں, جو کہ آگے چل کے ان سارے ایشوز میں بیسکلی فائدہ دیتے ہیں. اچھا, ہم تو فوڈ ٹائپ پہ یہ نہیں کہوں گی بلیو نہیں کرتے, بٹ ہمیں اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے نا, کہ مطلب جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ہائٹ لمبی, تو آپ فلیٹ ہی پہنے, وہ فلیٹ پہننے کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں میں ایک مستقل درد شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم لڑکیاں ہیں, ذرا فیشن پٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہم نے ہیلز بھی پہننی ہے, اور ہمارے گوڈے گٹے چاہے وہ اس کو قبول کرے ہو نہ کرے ہو, ہم نے ہیل پہنی, تو کہ یہ ہیل بھی ایک ریزن بنتی ہے. دیکھیں بالکل کرتی ہے. صرف پیسے اور چپل کا کلر یہ دو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. آپ کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں, وہ آپ کو کہاں کہاں اثر انداز ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کے لمبر میں L4, L5, S1 ہسٹری لیتے ہیں, کوئی چوٹ نہیں لگی, کوئی جھٹکا نہیں آیا, لیکن ان کے شدید درد ہے اور کمپریشن آیا ہوا ہے ان کے MRI میں اور ایکس ریز میں. ریزن یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فٹ ٹائپ کا ایشو ہوتا ہے, جو غلط شوز پہننا, غلط انداز سے چلنا, اور وہ ان کے یہ معاملہ تو ہڈیوں کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو خواتین جن کے ہپس اور تھائز کا گوشت بڑھ رہا ہوتا ہے, وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, اپر باڈی بالکل نارمل ہوتی ہے, جس کو ہم نارملی پیئر شیپ کہتے ہیں. وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے خرابی کا, جو کہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے فٹ ٹائپ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے اور آپ کی ایکسپیرینس کیا کہتی ہے کہ کیوں ہم اتنی جلدی آرتھرائٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ پور لائف اسٹائل ہمارا اچھا نہیں ہے, ڈائٹ ہماری اچھی نہیں ہے. ہم وہ ہر چیز جو صحت کے لیے اچھی ہے, ہماری ہڈیوں کے لیے اچھی ہے, اس کو سب سے پہلے الگ کر دیتے ہیں. ہم آج کل جو ہے جسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ زبان کے چسکے پہ زیادہ کرتے ہیں. بچوں کو بھی یہ شروع ہو گیا کیونکہ ہمارے جو پراپر وائٹامنز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, ہماری باڈی کو مل ہی نہیں رہے. وہ ساری چیزیں جیسے ابھی غالب نے کہا فوڈ ٹائپ کی بات کی ہے, وزن جو ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. ڈائٹ, لائف اسٹائل, ویٹ, یہ تین چیزیں سب سے مین ہیں. اور اس کے بعد اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے یا اس کے بعد کوئی اور احتیاط نہیں کیا, پوسچر بہت ضروری ہے. جیسے کہ بچہ پورا دن اپنے کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, اب موومنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے پہلے ایک بہت بڑی ایج میں ہوا کرتا تھا, اب یہ کہ بہت ینگ ایج میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ جوڑوں کا درد شروع ہو گیا ہے, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہڈیوں کا یا جوڑوں کا جو ایشو ہے جو 40
40s کے بعد پہلے ہوتا تھا, اب یہ 20s میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. اور 40s کے بعد بھی نہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ تقریباً 60s کے بعد دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جب آپ نانی دادی جب ان سے بھی آگے, اور وہ بھی وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا تھا یا ان کو زیادہ ہوتا تھا, ہم کہتے تھے جی اب جو واک کر رہا ہے, جو کام کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے, لیکن سویلنگ آ جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے. ہم ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے. میں پھر کہوں گی کہ ہماری سب سے جو بڑی کمی ہے, کمزوری ہے, وہ ہمارا پراپر ڈائٹ کا نہ لینا ہے. تو پھر ڈاکٹر تاشفین مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں پھر بیک ٹو دا بیسک جانا پڑے گا کہ دیسی گھی کا استعمال ہو رہا ہے, دیسی کوکر استعمال ہو رہا ہے, دیسی مسالے استعمال ہو رہے ہیں, اور وہی جیسے پہلے تو ہوتا تھا کہ جی آپ جلدی سو جاتے تھے. اچھا ہمارے ساتھ آج یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں اور لوگ اس بات کو فلانٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے لوگوں کو شرم آئے گی کہ میں تو سارا دن سوتی ہوں, ساری رات جاگتی ہوں. یہ مجھے ایک واہیات سی بات لگتی ہے, لیکن لوگ اس کو بڑے آرام سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں. سو کیا از اٹ آلسو ون آف دا ریزن؟ جی, نیند کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ بچوں میں ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ ساری رات کے ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو پراپر سلیپ نہ مل رہی ہو تو ان کی باڈی کی گروتھ, ان کی ہڈیوں کی گروتھ صحیح نہیں ہو پاتی. اور پلس اگر ڈائٹ بھی خراب ہو, جس طرح سے کہ دودھ پینے کے رواج بچوں میں بھی بڑا کم ہو گیا آج کل, اور کیلشیم اور وٹامن ڈی کہاں سے ملے گا اگر وہ دودھ نہیں پیتے, اگر وہ دہی استعمال نہیں کرتے, دیسی گھی کی چیزیں بہت کم بن رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر, پنیر کہاں استعمال ہوتا ہے ہمارے زیادہ سے زیادہ پالک پنیر کبھی کبھار بن گیا تو مل گیا پنیر, وہ بھی پالک کے ساتھ. جی. اور اس کے علاوہ جو آج کل کے رواج ہیں کہ برگر کے اندر پنیر کی ایک سلائس مل جائے گی آپ کو, وہ بھی دکان والا پوچھے گا کہ ڈالوں کہ نہیں ڈالوں چیز. بھائی اس طرح کی ڈائٹ تو نقصان دہ ہے نا. پیزا کے اندر تو پنیر, تو اس کے علاوہ تو کیلشیم اور وٹامن ڈی کا سورس ہمارے بچوں کو مل ہی نہیں رہا ہوتا, اور یہ ڈائٹ اپنی طرف سے انہیلدی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کی جو گروتھ کے دوران اگر ہڈیوں کی صحیح گروتھ نہ ہو, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹیڑھا پن اگر آ جائے تو پھر وہ جوڑوں پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ بعد میں جا کے اس پہ کرانے کی بات ہے. آپ نے پنیر کی اتنی اچھی بات کی, جیسے آپ یورپین کنٹریز دیکھیں, آپ سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں, آپ آسٹریا میں دیکھیں, جن کا دودھ بہت اچھا ہے, آئس کریم بہت, ان کا پنیر بہت, چیز بہت اچھا ہے, اور لوگ اس کو ویسے بھی کھاتے ہیں. چلے میں کہتی ہوں ویسٹرن کنٹریز کو آپ چھوڑ دیں, آپ یہ ذرا مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف بھی آپ رخ کر لیں, وہ بھی پنیر کا استعمال اتنا کرتے ہیں. اور وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں تو ہم ینگ لوگ ہائکنگ نہیں کر پاتے, ان کے 70-80 سال کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ان کی خوراک اتنی اچھی تھی. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ہاں تو اس وقت لوگ گوڈے گٹے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ پہاڑ جو ہے نا اس پہ بھی کودیاں مارے ہوتے ہیں, چڑھتے نہیں ہیں, کودیاں مارتے جا رہے ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب آف کورس ہم لائف اسٹائل کی بات تو کر ہی رہے ہیں, لیکن میجر آپ اس میں اور سب سے بڑی کیا غلطی ہماری ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ جی, ڈائٹ میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وٹامن سی. اس کا بھی ڈائریکٹ تعلق ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے ساتھ اور جوڑوں کے ساتھ. اس کی کمی کی وجہ سے بھی جوڑ ٹیڑھا ہونا شروع ہوتا ہے. میں دیکھ چکا ہوں مریضوں کو, بچوں کو جو کہ برگر وغیرہ کھاتے تھے لیکن فروٹس نہیں کھاتے تھے بالکل, تو بڑا ان کو جوڑوں کے اندر مسئلہ ہو گیا, ٹیڑھا پن ہو گیا, اور وٹامن سی دینے کے بعد چند سالوں کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئے ان کے جوڑ. تو پھل بچے کھاتے نہیں ہیں, سٹرس فروٹس کھاتے نہیں ہیں, تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کا رجحان ہمارے اسکولوں میں تھوڑا بہت جتنا ہوتا ہے اچھی بات ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کہ ایکٹیو ایج کے اندر زیادہ کرنا چاہیے. اور بڑی عمر میں بھی جب انسان کی عمر 30-40 کے قریب ہوتی ہے, اس ٹائم پہ میکسیمم ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسی سے ہڈیوں میں اسٹرینتھ آتی ہے. اس کے بعد ہڈیوں کی اسٹرینتھ بڑھنے کا رجحان ہماری بونس کے اندر فزیولوجی کے حساب سے کم ہو جاتا ہے. اس میں ویٹ ٹریننگ بھی آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں ویٹ ٹریننگ شروع کریں. جی, واکنگ, جاگنگ, سوئمنگ, کئی طرح کی ایکسرسائزز ہیں. ویٹ ٹریننگ سے اپر لمبس سے کافی فائدہ ہوتا ہے, اور ٹانگوں کے اندر بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. جو بھی اسٹریس لگانے والی, زور لگانے والی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ان سے ہڈیوں پہ ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. ویسے بچوں کو نا اپنے کے پارکس میں بھی لے کے جایا کریں. اگر بچوں کے اسکول کے اندر گراؤنڈ نہیں نا جہاں پہ وہ کھیل کھیل کے ہف جائیں, تو آپ بچوں کو پارکس میں لے جائیں. میں چاہوں گی ڈاکٹر بلکہ صرف کچن کاؤنٹر کی طرف آپ چلے جائیں, اور پھر آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آج جو آپ چیزیں بنانے جا رہی ہیں وہ کن کن چیزوں کے لیے ہے.